अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम खबरें और अपडेट्स आपके साथ मुझे शेयर करनी है। और एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के हवाले से कि उन्हें बल्ले का निशान वापस मिल गया। तो पेशावर हाई कोर्ट से जो उम्मीद लेकर वो गए थे वहां पर वो उम्मीद पूरी हुई और पेशावर हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाते हुए, और बल्ले का निशान जो है उसे वापस पीटीआई को दे दिया है। यानी कि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने का, उसको फिलहाल मुअत्तल किया है। तो जब वो मुअत्तल हुआ है तो ऑटोमेटिकली बल्ले का निशान जो ऑलरेडी पीटीआई के पास था उससे पहले, तो वो फिर उनके पास ही चला गया। तो इस तरीके से ये एक बहुत अहम और सबसे बड़ी खबर आज मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसके ऊपर मजीद भी डिटेल में बात करती हूँ, मैं आपको इसकी समाअत का अहवाल भी बताती हूँ। इसके साथ साथ जनाब एक बुरी खबर भी मिली है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो रिहाई है वो फिर से खटाई में पड़ गई और अब उनको 15 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। वही फेवरेट डीसी कमिश्नर साहब के हुक्म के एन मुताबिक कि जिनको हटाए जाने का इलेक्शन कमीशन कई दफ़ा लिख चुका है, लेकिन इस निगरान हुकूमत ने वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन के अहकामात की, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, जूते की नोक पर रखा है। और जो आईजी इस्लामाबाद हैं उनको भी अपने ओहदे पर बरकरार रखा है, डीसी इस्लामाबाद को भी ओहदे पर बरकरार रखा है। तो ये एक बहुत ही खुली किस्म की खिलाफ वर्जी है तमाम उसूल व कवायद की। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। इसके साथ साथ बात ये भी करेंगे कि जो इस वक्त ओवरऑल आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के हवाले से एक्टिविटीज़ होती रही हैं, बड़ी अफसोसनाक, उसके बारे में अपडेट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जी बड़ी खुशखबरी की बात, पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया। इसलिए क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई थी। इस पर बाज़ लोगों का एतराज़ था कि जी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होनी चाहिए, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में दायर होने का मतलब तो ये हुआ कि जैसे सिर्फ पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने हैं। लेकिन इसके ऊपर आइन बड़ा जो है वो क्लियर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक फेडरेशन है और फेडरेशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सारे सूबों पर होती है। तो इस लिहाज से उनके जो अहकामात हैं वो कहीं पे भी चैलेंज किए जा सकते हैं। तो इसलिए पहले तो ख्याल था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ पर जो पीटीआई के मुखालिफ जज हैं आमिर फारूक साहब, वो छुट्टी पर हैं, तो इस बात का फ़ायदा उठाया जा सकता था। लेकिन शक था कि अगर एक दो समातें और बढ़ गई तो फिर आमिर फारूक साहब वापस आ जाएंगे और फिर सूरत हाल ख़राब ना हो जाए। और इसी वजह से पेशावर हाई कोर्ट में जाने का फ़ैसला किया गया। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस कामरान हयात ने आज जो समाअत की है, उन्होंने बिल्कुल इस पे बड़े वैलिड किस्म के क्वेश्चन उठाए। पीटीआई की तरफ से जो दलाइल दिए गए वो भी बहुत ज़बरदस्त थे। उन्होंने कहा कि देखिए इन्होंने जो इसमें सारा बैरिस्टर अली ज़फ़र वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि देखिए इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था जिसने पीटीआई के इलेक्शन कंडक्ट करवाए उसकी तैनाती दुरुस्त नहीं थी। तो अब इस एक बंदे की अगर तैनाती दुरुस्त ना हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप थ्रू आउट पूरे इलेक्शन ही उड़ा दें और उसके साथ साथ फिर इतने बड़े इतनी बड़ी सज़ा दे दें आप जमात को कि उसको आपने उसके निशान से ही महरूम कर दिया। सॉरी। तो ये काफ़ी वैलिड पॉइंट था। इसके ऊपर बिल्कुल जो कामरान हयात साहब थे, जस्टिस साहब, वो इससे मुत्तफ़िक हुए और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये तो इस तरह से मामला है कि बेसिकली अगर ऐसा कुछ हुआ भी हो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं भी हुए, तो जब शेड्यूल जारी हो चुका है तो फिर आप तो किसी जमात से निशान नहीं ले सकते। हाँ, अगले इलेक्शन के ऊपर इसका असर पड़ सकता है, लेकिन इस इलेक्शन में तो शेड्यूल जारी हो चुका है, तो उसके बाद ये फैसला आ रहा है, तो इसके ऊपर तो इसका इम्प्लीमेंट ही नहीं होता और ना ही ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो किसी का निशान वापस ले। ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं जो इनके सामने आए। तो इन रिमार्क्स से ये अंदाज़ा हो रहा था कि फैसला क्या आएगा। तो बहरहाल अभी मुकम्मल तौर पर नोटिफिकेशन को कलअदम तो करार नहीं दिया गया, लेकिन ये भी एक बड़ा रिलीफ मिल चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया गया है। इसकी वजह से फिर जब कोई चीज़ सस्पेंड होती है तो मतलब जो पहले वाली पोजीशन होती है सारा कुछ वहीं पे बरकरार हो जाता है। तो अब ये वाली सूरत हाल आ चुकी है पीटीआई के पास। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि शायद आगे इस मामले को इलेक्शन कमीशन चैलेंज करे। वैसे तो इलेक्शन कमीशन को उसूली तौर पर चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी तो है नहीं है कि उसको पार्टी बन के पीटीआई के खिलाफ किसी जगह पे जाके चैलेंज करना है मामले को, और ना ही ये ऐसा कोई पिटिशन है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं उसके अंदर कोई इंतज़ामी मामलात में कोई मुदाखलत है। तो ये तो उनका अपना एक रिलीफ था जो वो लेना चाहते थे, बल्कि हक़ था जो उन्हें मिला है।
تو یہ جناب ایک زبردست قسم کی بات ہو گئی ہے. پھر سے آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو پوری ایک الیکشن کیمپین ہے اس میں جان پڑ جائے گی, کیونکہ اگر بیٹ کا نشان نہ ملتا تو کافی مشکل صورتحال بن سکتی تھی پی ٹی آئی کے لیے, کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا انہیں, لیکن بیٹ کا نشان واپس آنے سے ان کے لیے کافی اچھا ماحول ہو جائے گا. تو یہ جناب ایک زبردست قسم کی پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے انہیں خوشخبری مل چکی ہے. یہ تو ہو گیا جی بیٹ کے نشان کے اوپر. اب آ جاتے ہیں جو بری خبر ملی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو معلوم ہے آپ کو کہ سائفر کیس میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے. پہلے ہی 3-4 دن ان کی رہائی کا معاملہ لٹک گیا تھا اور مجھے اسی وقت کھٹک گیا تھا کہ مشکل ہے کہ شاہ صاحب کی رہائی ہو. اگر آپ میرا پچھلا ویلاگ دیکھیں تو میں نے اس میں یہ بات کی ہوئی تھی کہ میرا اندازہ ہے کہ یہ کسی اور کیس میں ان کو نہ پکڑ لیں, اور کوئی اور کیس تو نہیں بنایا گیا, البتہ ایم پی او کے تحت نظر بندی ان کی کر دی گئی ہے. وہیں اڈیالہ جیل کے اندر 15 دن کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کے باہر نکلنے سے امن و امان کا خطرہ ہے, لہٰذا وہ اندر ہی جیل میں نظر بند رہیں گے. تو یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے, یہ کھلی دھاندلی ہے, یہ قابل مذمت ہے, یہ ایک طرح سے ریاستی انتقام کا بدترین قسم کا ایک ایگزامپل ہے, اور اس کو جتنا بھی کنڈم کیا جائے وہ کم ہے کہ ایک الیکشن کے موقع پر سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہیں, سینئر وائس چیئرمین جو ہیں پارٹی کے, اور الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, ان کے کاغذات جمع ہو چکے ہیں, اور آپ ان کو کیمپین نہیں کرنے دے رہے, اور آپ ان کو پارٹی کے معاملات نہیں دیکھنے دے رہے. تو یہ انتہائی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر جتنی بھی تنقید کی جائے اتنی ہی کم ہے. تو یہ ایک بہت آبویس سی بات تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اتنی آسانی سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا, لیکن ابھی عدالتوں کا کردار بہت اہم ہے آنے والے دنوں میں. میرے یہ آپ جو آگے آبزرویشنز ہیں ان کو نوٹ کر لیں کہ جہاں پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑی جنگ سوشل میڈیا پر لڑی ہے, تو وہیں ایک بہت بڑی جنگ عدالتوں میں لڑی ہے, اور تھرو آؤٹ ان کی وکلا کی جو ٹیمیں ہیں, وہ چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو یا پھر چھوٹی عدالتیں ہوں, اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, الیکشن کمیشن ہو, سپریم کورٹ ہو, ہر جگہ پر درخواستوں پر درخواستیں, مقدمات پر مقدمات, پیشیوں پر پیشیاں, جس طریقے سے انہوں نے یہ قانونی لڑائی لڑی ہے ان کو بھی بہت خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اگرچہ بہت سے لوگ ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن جب اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آسانی سے ہار نہیں مانی ہے. ہر موقع پہ انہوں نے مزاحمت کی ہے, ہر پوائنٹ پہ انہوں نے مزاحمت کی ہے, اور انہوں نے بتایا کہ اس دفعہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. یہ معلوم نہیں, شاید ابھی بھی ہو سکے کہ ہو سکتا ہے کہ ہو جائے, لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ناکو چنے چبوا دیے پوری ریاست کو انہوں نے. وہ جو انہوں نے 75 سال سے مافیا کو نے ایک انجوائے کیا ہوا تھا نا اپنا سٹیٹس کے, جو مرضی ہم کرتے پھریں, کوئی پوچھنے بتانے والا نہیں. اب انہیں یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ پوچھنے بتانے والے ہیں, آ گئے ہیں لوگ ایسے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا خاصا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. تو ابھی تک تو آپ کو بری طرح سے انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہوا ہے, اور آپ تمام تر طاقت کے باوجود, تمام تر اندھا دھند قسم کے اس طرح کی حرکتوں کے باوجود جو غیر قانونی اور غیر آئینی ہے, اس کے باوجود ناکو چنے چبوائے ہوئے ہیں, اور یہ کوئی آپ کے لیے آسان حریف ثابت نہیں ہوئے پی ٹی آئی والے. تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو مزید عدالتوں کی طرف ابھی بھاگنا دوڑنا ہوگا, کیونکہ جو فی الحال سچویشن نظر آ رہی ہے اس میں بہت سے معاملات ان کے بار بار لٹکیں گے, بار بار انتظامیہ ان کو خراب کرے گی, تنگ کرے گی, اور اسی طرح کی ان کے ساتھ ناانصافیاں چلتی رہیں گی. عدالتیں کہیں پر ان کا ساتھ دیں گی, کہیں پر ظاہر ہے نہیں دے پائیں گی. تو یہ تماشا اسی طرح سے چلے گا 8 فروری تک. تو یہ بات تو بالکل ایک عیاں بات ہے. اسی کے تحت شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے. اب یہ وہی ڈی سی صاحب ہیں جن کے اپنے ہٹانے کے اوپر الیکشن کمیشن لکھ چکا ہے انتظامیہ کو کہ انہیں ہٹایا جائے, اور اسی طریقے سے جو دوسرے آئی جی اسلام آباد ہیں انہیں بھی ہٹانے کے لیے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بھی احکامات پر عمل نہیں ہوا ہے, حالانکہ سپریم کورٹ اس بارے میں سیدھا دے چکی ہے ڈائریکشنز کے, جس طریقے سے جو بھی الیکشن کمیشن کی پاورز ہیں اس کے مطابق جو وہ تقرروں اور تبادلے کرنا چاہتے ہیں, تقرریاں اور تبادلے, تو ان کو کرنے کا اختیار ہے. لیکن ان کے ایڈوائس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا, یہ کہہ کے بہانہ بنا دیا گیا جی فی الحال پاسبل نہیں ہے, جی انہی کے ساتھ گزارا کریں. تو یہ ساری کہانی بیسکلی یہی ہے کہ یہ ان کے خاص بندے ہیں, آئی جی اسلام آباد بھی اور ڈی سی اسلام آباد بھی, اور بھی یہاں پر جو آئی جی پنجاب ہیں یہ بھی سب. تو یہ سب ان کے خاص بندے ہیں, خاص لوگ ہیں جو تمام تر لندن پلان کے آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں آن بورڈ ہیں ایک طرح سے, اور یہ بالکل تیار لوگ ہیں. تو اس لیے انہوں نے اپنے اپنے جو رول ہیں وہ پرفارم کرنے ہی کرنے ہیں, لہٰذا انہوں نے
ان کو ہٹایا جانا کسی طرح بھی وارے میں نہیں آتا پھر. تو بہرحال جی یہ تو اب سپریم کورٹ کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس طرح اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرواتی ہے اور کیا واقعی اتنا دمخم ان میں ہے یا وہ بھی کمپرومائز ہی کر جائیں گے. تو یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا. ایک اچھا کام یہ ہوا ہے کہ مزید بھی سپریم کورٹ کو انگیج کیا ہے پی ٹی آئی نے. کس درخواست پر؟ اس سے پہلے میں ذرا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ آج دن بھر سارا دن کاروائیاں کیا ہوئی ہیں. اتنی ساری کاروائیاں ہیں کہ میں خود کنفیوز ہو گئی ہوں کہ کہاں سے سٹارٹ کروں. کہ سابق ایم پی اے ہیں جی نعیم ابراہیم صاحب, یہ بیرون ملک تھے. یہ جیسے ہی واپس پہنچے انہیں ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ سابق ایم پی اے تھے اور ابھی بھی ایم این اے اور ایم پی اے کے امیدوار ہیں. تو ایک تو انہوں نے یہ امیدوار گرفتار کر لیا. پھر قاسم خان سوری صاحب کے مبینہ طور پر وکیل ہیں, لاپتہ ہو گئے ہیں, ان کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اٹھا لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو پچھلی خبر دی تھی کہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو ہیں ان کے اوپر خوب ٹھیک ٹھاک قسم کا ہیوی اٹیک ہونے والا ہے. تو آج سارا دن اسی طرح کی ہمیں خبریں سننے کو ملتی رہیں. فواد چودھری صاحب کے جو تائید کنندہ ہیں, ان کے کزن کے بھی جو تائید کنندہ ہیں, ان کو گھروں سے اٹھا لیا گیا. اسی طریقے سے NA77 گجرانوالہ سے جو تجویز کنندہ تھے ان کے گھر پر چھاپے مارے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو PP3 سے زین الہی صاحب ہیں ان کے تجویز کنندہ کو گرفتار کر لیا گیا. پھر میاں اشفاق یہاں پر خود موجود تھے. میاں اشفاق جو عمران ریاض کے بھی وکیل ہیں اور دوست ہیں, اور وہ یہ سارے معاملات ڈیل کرے تھے, انہیں اندر بھی نہیں جانے دیا جا رہا تھا. DG خان میں زرتاج گل وزیر کی جو اسکروٹنی ہو رہی تھی پیپرز کی, اس کے اوپر پوری پولیس آئی ہوئی تھی اور بہت رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھی. اس کے اوپر وہاں پر ان کے جو تجویز کنندہ تائید کنندہ انہیں بھی گرفتار کیا گیا. اور اس کے ساتھ یہ ساری رپورٹنگ کرنے والے ملک شاہد آوان, یہ رپورٹر تھے وہاں پر, صحافی, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا کہ آپ نے یہ چیزیں رپورٹ کیوں کی ہیں. پھر منڈی بہاؤدین سے مٹھا خان, محمد عنایت اور محمد امیر لاپتہ ہو گئے ہیں. اور یہ مونس الہی نے ٹویٹ میں بتایا کہ یہاں پہ ان کے امیدوار جو کھڑے ہوئے تھے ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو ہیں وہ اغوا کر لیے گئے ہیں بقول مونس الہی. لاہور کی اگر بات کریں تو ندیم بارہ کے تجویز کنندہ ذوالفقار کھوکھر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ سلسلہ تقریباً سارا دن جاری اور ساری رہا ہے. ہر جگہ پہ یہی کچھ مشکلات کا سامنا تھا. الٹیمیٹلی سلمان اکرم راجہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے تھے. انہوں نے بھی جگہ جگہ پہنچ کر یہ معاملات نمٹانے کی کوشش کی اور انہیں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا. پھر بار بار انتظامیہ کو, ہائی کورٹس کو ادھر ادھر یعنی رابطے کرنے پڑے. پھر کہیں پر کچھ نہ کچھ ریلیف بھی ملا اور کہیں کہیں پہ معاملات ابھی بھی اٹکے اور لٹکے ہوئے ہیں. تو یہ ساری جو ایک بلی چوہے کا کھیل ہے یہ جاری ہے اور یہ انتہائی افسوسناک بھی ہے. کبھی اس طرح سے الیکشن نہیں ہوئے پاکستان میں, نہ اس طرح کا ماحول دیکھا گیا جو اس وقت صورتحال ہے. صرف امیدوار ہی نہیں, اس وقت ہم نے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تجویز کنندہ ہوں, تائید کنندہ ہوں, یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک کر دیا گیا. تو یہ بہت ہی افسوسناک مناظر ہیں. ان ساری کاروائیوں کے بعد اب سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے جا کر ایک اور پٹیشن دائر کر دیا. یہی وہ بات جو میں پہلے کہہ رہی تھی آپ کو کہ پی ٹی آئی نے بھی کمال مزاحمت دکھائی ہے ہر پوائنٹ پر. یعنی جہاں گراؤنڈ میں دکھانی تھی وہاں گراؤنڈ میں دکھائی, جہاں سوشل میڈیا پر دکھانی تھی وہاں سوشل میڈیا پر بیانیے ادھیڑ کے رکھ دیے, اور جہاں بات آئی قانونی معاملات کی تو وہاں پر کوئی عدالت نہیں رہ گئی پاکستان کی جہاں پر پی ٹی آئی کی پٹیشنیں اس وقت نہ چل رہی ہوں. تو یہ ایک مزاحمت کی تاریخ رقم کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. میرا خیال ہے کہ یہ شاید جب آپ آئندہ آنے والے دنوں میں کبھی کوئی مورخ اس پہ اگر ان بائسڈ قسم کی تاریخ لکھے گا تو یقینی طور پر وہ خراج تحسین بھی پیش کرے گا کہ اس انداز کی مزاحمت اس سے پہلے کسی پولیٹیکل جماعت نے مشکل دکھائی. پیپلز پارٹی نے بہت کچھ برداشت کیا, اس میں بھی کوئی شک نہیں, اور ضیاء الحق صاحب کی آمریت کے ساتھ جو انہوں نے جس طرح سے برداشت کیا. ظلم تو PMLN پہ بھی ہوا تھا, مشرف صاحب کی جو آمریت ہوئی تھی, لیکن انہوں نے اس قسم کی مزاحمت نہیں دکھائی تھی. جو میرا پوائنٹ ہے وہ آپ سمجھیں کہ یہ ضرور دیکھا گیا کہ بھائی وہ ان کے اوپر کوئی سچے جھوٹے مقدمے ہو گئے, کچھ لیڈرز کے اوپر تشدد بھی ہوا, پارٹی بھی ٹوٹی, یہ سب PMLN کے ساتھ ہوا, لیکن ان میں اتنا دل گردہ نہیں تھا, اتنی جان نہیں تھی کہ وہ اتنی مزاحمت دکھا سکے. یہاں پر تو پوری ریاست کو انہوں نے گھٹنوں کے بل گرایا ہوا ہے پی ٹی آئی نے. یہ جو ان کا حال کر دیا ہے کہ تھک گئے ہیں یہ پلانز بنا کے, طاقت کا استعمال کر کے, آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے, لوگوں کو اغوا کر کے, انسانی حقوق کی پامالیاں کر کے ہر جگہ بے عزت ہو گئے ہیں. انٹرنیشنل فورمز پر کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. لیکن ابھی یہ الگ بات ہے کہ ڈھڑائی پر اترے میں باز نہیں آ رہے ہیں, لیکن آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کو کیسے انہوں نے نچوایا ہوا ہے پورا پی ٹی آئی نے. تو یہ ایک چیز ایسی ہے جو کہ ایک بہت بالکل ایک منفرد قسم کا اتہاس جو ہے وہ پی ٹی آئی لکھ رہی ہے.
پیپلز پارٹی کا بھی بالکل اس سے ملتا جلتا ہے, انہوں نے بھی بہت مزاحمت دکھائی, لیکن جس طریقے سے پی ٹی آئی اس وقت دور حاضر میں تمام تر وسائل کو استعمال کر رہی ہے, ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے دور میں اس طرح سے سوشل میڈیا نہیں تھا, چیزیں اس طرح سے رپورٹ نہیں ہو رہی تھی, تو بہت کچھ ایسا ہوا ہوگا جو کہ آن ریکارڈ نہیں رہ سکا. لیکن اب جو چیز ہے یہ تو ایک ایک چیز کی ویڈیو بن رہی ہے, ایک ایک چیز آن ریکارڈ ہے, ٹویٹس ہیں, سوشل میڈیا ہے, میڈیا ہے, اور ہر چیز, اور عدالتوں میں پورا ایک ریکارڈ ہے جو ان کا تیار ہے, اور سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ایک تاریخ جو ہے وہ بنی ہے. ایک اور جو ایک پی ٹی آئی کے حوالے سے اچھی خبر ہے وہ یہ کہ جی عمر ایوب صاحب اور جمشید دستی صاحب دونوں رہنما پی ٹی آئی کے منظر عام پر آ گئے ہیں. کافی دیر سے روپوش تھے. جمشید دستی صاحب نے آج حفاظتی ضمانت لی ہے پہلے کورٹ سے, اور اس کے بعد وہ سامنے آئے ہیں. 2 دن کی انہیں حفاظتی ضمانت بھی ملی ہے. وہ آئی سی لیے ہیں کہ کاغذات وغیرہ کے معاملات کو کلیئر کروا سکیں, اور پھر اس کے بعد وہ فردر اپنے کیسز کی پیروی بھی کرنا چاہتے ہیں. اور عمر ایوب صاحب بھی اسی طرح سے آج منظر عام پر نظر آئے ہیں. تو یہ جناب ساری آج کی ایکٹیویٹیز تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. کافی اس وقت بھی صورتحال ایسی ہے, خاص طور پر جو بیٹ کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو واپس ملا ہے اس کے بعد سے پی ایم ایل این کی صفوں میں تو جو بے چینی ہے وہ آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں ہی جب چیخیں آنے لگیں گی نا, ابھی آپ دیکھیں گے سب کے ٹویٹس دیکھیں گے, سب کی پریس کانفرنسز دیکھیں گے, ان کے رونے دیکھیں گے آپ, اور پھر آپ چلانا ان کا دیکھیں گے کہ جناب یہ تو, اور اب یہ عدالتوں کے اوپر ایک زبردست قسم کا اٹیک کریں گے. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں کہ یہ بھرپور قسم کا اٹیک کریں گے عدالتوں کے اوپر, خاص طور پر پشاور ہائی کورٹ کے اوپر بھی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر بھی, جہاں جہاں جو جج ان کو لگے گا کہ کہیں پی ٹی آئی کے حق میں اس نے کوئی فیصلہ دے دیا ہے تو اس کی خیر نہیں ہے. تو یہ ایک آنے والے دنوں میں آپ کو مزید ٹرینڈ نظر آئے گا, لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ خوف ہے, ورنہ بلے کا نشان پہلے بھی انہی کے پاس تھا. اگر ہے تو جیسے آپ کے پاس آپ کا نشان ہے, ان کے پاس ان کا نشان ہے. اگر آپ کو اپنی عوامی طاقت پر یقین ہوتا, اگر آپ کو یہ بھروسہ ہوتا کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان ہے یا نہیں ہے. آپ اپنی اسٹرینتھ کے اوپر میدان میں جاتے ہیں, دوسرے کی کمزوری کے اوپر نہیں. لیکن پی ایم ایل این کے پلے اس وقت کچھ ہے نہیں ہے, تو اس لیے اس وقت ان کی پوری توجہ صرف اس بات پہ تھی کہ پی ٹی آئی کو کمزور در کمزور کر کے پھر میدان میں اتریں تاکہ آگے لڑنے والا کوئی نہ ہو. اپنی طاقت کوئی نہیں ہے, وہ انہیں پتہ ہے. تو یہ ساری کہانی ہے, یہ سارا لب لباب ہے. عمران ریاض بھائی کی ایک ٹویٹ کے اوپر بڑا آج تنقید چلتی رہی ہے سارا دن, اس کے اوپر میں تفصیل سے اگلے ولاگ میں بات کروں گی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.